बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तामीर पाकिस्तान के प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज भी एक नया प्रोग्राम है, नई चीज़ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली दफ़ा पिछले प्रोग्राम में हमने नींद पर बात की थी और आज हम नींद को थोड़ा सा एक्सटेंड करने लगे हैं और इस नींद को हम ख्वाब की शक्ल में कन्वर्ट करने लगे हैं। और इस ख्वाब और ख्वाब की हकीकत, उसकी सारी डिटेल आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। आप जानते हैं हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब, जो कि स्कॉलर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं और प्रोफेशनल एक डॉक्टर भी हैं। नाज़रीन, जो भी वो बात कर रहे होते हैं वो सिंपल और सादा अल्फाज के हिसाब से होती है और हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम अपनी लैंग्वेज को इतना आसान रखें कि हर सुनने वाला, हर देखने वाला उस बात को समझ सके। और नाजरीन, आज जो टॉपिक हमने लिया है वो बेसिकली ख्वाब के मुतल्लिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ख्वाब तकरीबन हर बंदे को आते हैं, किसी न किसी शक्ल में आते हैं और ख्वाब बाज़ लोगों को बड़े भयानक नज़र आते हैं और बाज़ को बड़े अच्छे ख्वाब आते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि एक रात के अंदर तकरीबन 3 से 6 दफ़ा एक बंदा ख्वाब देखता है और इसमें 95% ऐसे ख्वाब होते हैं जो वो सुबह उठते ही भूल जाता है। और ये भी कहा जाता है कि एक ख्वाब का जो दौरानिया है वो 5 से 20 मिनट का होता है। नाज़रीन, इस पर मज़ीद हम बात करेंगे अपने मेहमान से, जो कि हैं डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब। आइए नाज़रीन, इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। टॉपिक आपने सुन लिया, ख्वाब के मुतल्लिक है। ये बता दीजिएगा कि ख्वाब की हकीकत क्या है, ये क्यों आते हैं और इनका हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, ख्वाब जो हैं इनके मुतल्लिक ये कहना चाहिए कि ये मावराए शऊर ज़हन के जो अफ़आल हैं उनकी अक्कासी करते हैं। मावराए शऊर से मतलब यह है कि जब इंसान सो जाता है तो वो अपने शऊर उसका जो है वो उससे डिस्कनेक्शन हो जाता है और वो तहतो शऊर या सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस उसके साथ उसमें राब्ते में आ जाता है। यानी इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द माइंड बियॉन्ड कॉन्शियसनेस। अच्छा, हाँ, तो इसके मतलब ये है, ख्वाब एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है क्योंकि ख्वाब जब हम देखते हैं, आल्दो इसके अंदर हमारे जो वैसे जो सारी चीज़ें हम देखते हैं या सुनते हैं वो हमारे तजर्बे से गुजरा होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बड़ी फैसिनेटिंग हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ का एक ख्वाब जो है बहुत छोटे आप टाइम में देखते हैं, लेकिन वो ख्वाब अपने अंदर जैसे डायलेटेशन लिए होता है। एक शख्स बहुत थोड़ी देर के लिए सोता है लेकिन उसे लगता है जैसे मैंने एक बहुत बड़ा ख्वाब देख लिया है। ठीक है। और बाज़ का पूरी रात, या आपने जैसे कहा कि रात में आप मुख्तलिफ दौरानिया में बाज़ का 20-25 मिनट का जो ख्वाब है उसमें बज़ाहिर लगता है कि एक ही वाक़या गुजरा है। ठीक है। तो ये जो ख्वाबों की फैसिनेशन है कि ये अपने आप को एक वक्त में एक्सटेंड भी कर देते हैं और इसके अंदर वक्त तेज़ी से भी गुजर सकता है। और बाकी हम इसके मुतल्लिक जो है वो कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें टाइम एंड स्पेस हमें डिस्टोर्ट होता हुआ नज़र आता है। बेशक। तो ये एक तो इसका एक पहलू है। दूसरा ये है कि ख्वाब जो हैं वो अपने आप में उनके, अगर हम 3 दर्जों पे उन बात कर सकते हैं। एक तो ज़ाहिर है साइंटिफिक, जो हम हर प्रोग्राम में साइंटिफिक उसके बेसिस देते हैं, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मज़हबी इसकी साइड होती है। ठीक है। और तीसरा हम एक सोशल जो माशरे में उसकी जो एक मिथ या ट्रेडिशन बनी हुई है उस पर भी बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये जो मैं पूछना चाह रहा था कि ख्वाब बेसिकली इंसान तो देख लें वो सो रहा है, लेकिन उसका तख़य्युल जो है वो चीज़ों को तशबीह दे रहा है, उनको एक ड्रामाई अंदाज में बयान कर रहा है। ये पॉसिबल कैसे होता है? क्या ऐसी चीज़ बिहाइंड मूवमेंट होती है? जी, असल में ये होता है कि जो इंसान का जहन है ना, वो हमने जैसे कहा कि एक शऊर है, कॉन्शियसनेस है, एक सब कॉन्शियसनेस है। जब वो इंसान सो भी जाता है तो हमने लास्ट प्रोग्राम में नींद में देखा था कि जब वो REM स्लीप में जाता है, जिसे रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ बढ़ रहा होता है और उसकी ब्रेन की एक्टिविटी उस वक्त बढ़ रही होती है। अब ख्वाबों के मुतालिक ये है
کہ یہ ہمارے جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو ہماری سینس پرسیپشن ہے پانچوں، ٹھیک ہے، اصل میں یہ جب ہم کانوں سے، آنکھوں سے، ناک سے یا منہ سے کوئی چیز ذائقہ بھی لیں، یہ سارا جا کے آ کے برین کی نیورل ایکٹیویٹیز میں، جو اس کے نیورونز ہوتے ہیں جن کو خلیے کہتے ہیں، ان کے اندر یہ ایک ایکٹیویٹی نرو امپلس کے طور پہ آگے بڑھتا ہے۔ اب وہ خاص مثال کے طور پہ آپ کے جو آنکھ کا ہے، آنکھ سے ایک آپٹک نرو جاتی ہے، اگر آپ آپٹک نرو کو کسی بھی طرح سے اسٹیمولیٹ کریں تو اس کا جو سارا رستہ ہے وہ جینیکولیٹ باڈی تک جو ہوتا ہے، اس کے رستے میں کہیں بھی ٹچ کریں تو اس کے آگے سے رسپانس میں روشنی نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہمارا ویسٹیبولر کوکلیئر نرو ہے، اس کے ہم کسی بھی حصے کو ٹچ کریں یا اس پہ کوئی بھی اسٹیمولس لگے تو اس کے بدلے میں کسی نہ کسی طرح کی آواز سنائی دے گی۔ اسی طرح سونگنے کا ہے، olfactory نرو ہوتی ہے، اگر olfactory نرو ٹچ ہو جائے تو ہمیں کچھ نہ کچھ سونگنے کا احساس ہوگا۔ اچھا، یہ سارے کے سارے چینلز ہمارے دماغ میں موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو دماغ کچھ خود امپلسز پیدا کرتا ہے، اور جب وہ امپلسز ہوتی ہیں، وہ امپلسز اس کے مختلف حصوں میں جاتی ہیں، جب وہ ان چینلز کے پاس سے گزرتی ہیں تو یہ چینلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، یہ نرو کے چینلز۔ ٹھیک ہے، اب وہ نرو کے چینلز بعض اوقات ایسے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں احساس ہوتا ہے جیسے ہم کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ آپٹک نرو کے رستے میں اس نے کر دیا، اگر وہ ویسٹیبولر کوکلیئر نرو کا کرے گا تو ساتھ ہمیں لگے گا ہم کچھ سن رہے ہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ دماغ اپنے آپ میں، کیونکہ ہماری آپ دیکھیں نا، ہر چیز کی پرسیپشن، ہر چیز کو فیل تو دماغ کر رہا ہے، تو دماغ اپنے آپ میں ایک انجمن لیے ہوئے ہے۔ تو وہ جو چیز آپ کے سامنے ویژولائز کر رہا ہے، وہ پلس ساتھ اس کی آواز بھی آ رہی۔ آپ میں دیکھتے ہیں ایک شخص بات کر رہا ہے، اب آپ نے کیا کیا، ایک ماحول بھی آپ کی آنکھوں کے آگے آ گیا، ایک شخص بھی دکھائی دیا، اور ساتھ آپ کو اس کو آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں آپ پہ اس کے متعلق ایک تھیوری کہی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکٹیویشن سنتھسس موڈ۔ اوکے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ جو ہے وہ اس کے اندر امپلسز پیدا ہوتی ہیں، اور وہ دو دماغ کے حصے ہوتے ہیں، ایک کو امیگڈیلا کہتے ہیں اور ایک کو ہپوکیمپس۔ جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اصل میں جو آپ نے کہا ہے نا کہ آپ تو سوئے ہوئے ہیں لیکن آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ برین کے ان حصوں کو ٹچ کرتی ہے جو ویژوائلائزیشن کرتے ہیں، جو آڈیشن دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اور ہم ان کو محسوس کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسا بندہ جس کا دماغ کام نہیں کر رہا، کیا وہ بھی خواب کی کیفیت میں جاتا ہے؟ دیکھیں، خواب یہ ہے، اس کے مطلب ایک دوسری تھیوری یہ ہے کہ انفارمیشن پروسیس ہے۔ پہلی بات ہم تھوڑا سا یہ ڈسکس کر لیں، سوری آپ کی میں یہ بات ذرا مجھے ریمائنڈ کرا دیجیے گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے جو آپ دن بھر جو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں جب ہم نے نیند میں پڑھا تھا کہ نیند کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں انسان کا جسم ریپیئر کر رہا ہے اور ایک میں مائنڈ ریپیئر کر رہا ہے۔ مائنڈ ریپیئر کرتا ہے REM میں، ریپڈ آئی موومنٹ میں، اور وہی خواب کا حصہ ہے۔ تو خواب کے کچھ مقصد اور مطلوب بھی بتائے جاتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ آپ کی میموری کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو انفارمیشن آپ سارا دن آپ دیکھتے رہتے ہیں، وہ بہت سارے جنک اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ اس میں سے پروسیس کرتا ہے کیا رکھنا ہے نہیں رکھنا۔ تو اس سارے پروسیس میں جو چیز نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں بائی پروڈکٹ آف دا سلیپ، شاید وہ خواب ہے۔ اچھا، آپ نے یہ اس کا سوال آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی کا دماغ نہیں کام کرتا، ہاں، اس کا مطلب خواب کی کیفیت تو دماغ کے ساتھ ہے نا؟ ہاں، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے ڈسٹرب ہوگا جیسے وہ جاگتے میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ویسے خواب کم، ان کا ربط کم ہوتا ہے، یعنی آپ اور میں بھی خواب دیکھیں گے تو اس میں ربط اتنا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، یا بعض اوقات چیزیں اپنی ہیئت اور شکل بدل دیتی ہیں، اور اگر وہ ذہنی طور پہ ایک منتشر ذہن ہو، ایک زیادہ کام کرے، اس میں یہ انتشار زیادہ ہوگا، وہ خواب کا ان کے اندر ربط جو ہے وہ کم نظر آئے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے جو خواب آتے ہیں انسان گہری نیند میں ہوگا تبھی آئیں گے، اگر گہری نیند میں نہیں تو پھر نہیں آئیں گے؟ جی بالکل، یہ ہے کہ جو خواب آتے ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ نیند کے دو پیٹرن ہیں، NREM جس کے N1 N2 N3 تھا، جو تقریباً سارا ملا کے 20-25-30 منٹ چلتا ہے، اور بعد میں REM میں چل جاتا ہے۔ REM کے پیٹرن عام طور پہ 20 منٹ سے لے کے 60 منٹ تک چلتا ہے۔ خواب ہمیشہ ریپڈ آئی موومنٹ میں، اس گہری نیند میں آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ان خوابوں کی کوئی اقسام بھی کنسیڈر کی جاتی ہے؟ دیکھیں نا، خواب عام طور پہ پہلے ہم ایک حدیث کے ذریعے جانتے ہیں کہ خواب کتنی طرح کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو دماغ کے انتشار سے پیدا ہوتے ہیں، اس کے متعلق قرآن میں ایک لفظ ہے اصغاث الاحلام. اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں تو اس میں جب حضرت جو بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ کچھ 7 سوکھی بیلیں جو ہیں وہ موٹی بیلوں کو کھا گئیں اور اس طرح سے، تو جب وہ اپنے درباریوں سے اور جو عالم ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے تو ان کو تعبیر نہیں آتی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصغاث الاحلام ہے، ایسے ذہن کا انتشار ہے. تو پہلا خواب تو یہ ہوتا ہے. دوسرے خواب حضور نے فرمایا وہ ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اب ان خوابوں کی کیا نشانی ہے؟ ان خوابوں کی نشانی یہ ہے کہ آپ ان خوابوں میں اکثر یا مایوسی پیدا ہوتی ہے یا آپ ڈر جاتے ہیں. اچھا. جیسے آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی کا خدا نخواستہ دنیا سے چلے جانا، کوئی آپ نے فوت ہوتا ہوا دیکھ لیا، یا اپنے آپ کو کچھ اس حالت میں دیکھا کہ آپ کو لگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اٹھتے ہیں سو کے تو آپ خوف زدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو ویسے جو شیطانی خواب ہیں ان کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے آتے ہیں. عام طور پہ ایک سیدھا سادہ آدمی جب وہ اپنا چاہتا ہے، ہم سب میں رغبت ہوتی ہے ہم دین کی طرف جائیں، تو جب وہ دین کی طرف جانے لگتا ہے تو شیطان اس کو بھٹکانے کے لیے بھی ایسے خواب دکھاتا ہے جس میں گناہوں کی لذت ہوتی ہے. صحیح. تو وہ تاکہ انسان جو ہے اس لذت سے آشنا ہو کے اس راستے سے واپس آ جائے. پھر دوسرا وہ ایسے لوگوں کو خواب دکھاتا ہے جو اپنے زہد اور عبادت میں اتنے پکے ہوتے ہیں کہ وہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانا چاہتے ہیں، ایک زوم پیدا کرنے کے لیے. اب ان کو وہ یہ عام طور پہ خواب میں احساس دلاتا ہے کہ تمہیں تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تم تو بڑے سیٹسفائیڈ قسم کے ہو. اب وہ خواب انسان سمجھتا ہے کہ اسے شاید کوئی اشارہ ہے، اور وہ بعض اوقات یہ ممکن ہوتا ہے کہ سالک اس مقام پہ ٹھہر جائے. تو اسی طرح جو یہ ہوتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات دنیاوی لذتوں کے خواب، آپ بہت امیر ہیں یا کچھ سیکشول ڈیزائرز کے خواب، تو وہ اس طرف آپ کو موٹیویشن کے، تاکہ آپ ان رستوں پر چلیں. یعنی اس کا بھی تعلق شیطان. اور تیسرا خواب ہے جسے رویائے صادقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رویائے صادقہ وہ سچے خواب ہیں جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ مبشرات میں نبوت کے مبشرات میں 46واں حصہ اس کا ہے. اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو سمجھیں کہ جو نبوت میں مبشر آنے والے وقت کے متعلق بتایا جاتا ہے اس میں سے 46واں حصہ کا درجہ ان خوابوں. اچھا، یہ کن کو دکھایا جاتا ہے؟ یہ اچھے اور نیک لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. اس طرح کے خواب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ جو خواب ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں پورے ہو جاتے ہیں. اچھا. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ جو خواب شروع میں نبوت سے ذرا پہلے آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے اگلے دن وہ واقعہ اسی طرح ظہور پذیر ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خواب آپ نے شاید کئی ماہ تک روزانہ آتا تھا آپ کو، کہ آپ جو رات کو دیکھتے تھے صبح ہو جاتا تھا. اسی طرح کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جن کی طرف واضح پیغام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم قرآن شریف دیکھیں تو سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو خواب آتا ہے کہ میرے آگے 11 ستارے اور چاند سورج جھک رہے ہیں. پھر بعد میں جب حضرت یوسف جیل میں جاتے ہیں تو 2 جیل کے ساتھی انہیں خواب دکھاتے ہیں. وہ کہتے ایک بتاتا ہے کہ جی میرے سر پہ ایک ٹوکرا ہے اور اس میں گوشت ہے، وہ تیلیں وغیرہ کھا رہی ہیں، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس کو کوئی چیز میں پلا رہا ہوں. تو ان دونوں کی تعبیر بھی. اور تیسرا خواب جو بادشاہ کو آتا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، جس کو اصغاث الحلام. پھر سورہ صفات میں حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سب سے پیاری چیز اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں. اسی طرح سورہ انفال میں میرے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ جو آپ کے دشمن ہیں وہ بہت کم ہیں، تو اس لیے آپ لڑنے سے نہ گھبرائیں. اچھا. اس کے علاوہ بہت سارے خواب ایسے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا خواب دیکھا کہ وہ، یہ تو نبوت کے خواب ہیں نا. نبیوں کے علاوہ بھی ہم جانتے ہیں نور الدین زنگی کا خواب، اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور بتا رہے ہیں کہ میرے پیچھے دشمن پڑے ہوئے ہیں. وہ 2 یہودیوں کا واقعہ جو، تو پھر اس کے مطلب میں اس نے سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے شیشے کی دیوار بنائی. تو بہت سارے ایسے خواب ہیں جو جن کو ہم اس میں کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں بندہ نے یہ کہا ہے اور اسے خواب بھی اچھے آئیں گے؟ ہاں نہیں، خواب جو ہے نا وہ حجت نہیں ہے. اچھا. آپ یعنی کہ ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات ہم ایسے دعوے بھی سنتے ہیں کہ کسی شخص نے خواب کے متعلق بہت بڑے دعوے کر دیے ہیں. تو خواب کسی دوسرے کے لیے، میرے خواب کو ماننا آپ کے لیے حجت نہیں ہے جب تک کہ یہ نہ ہو جائے کہ جو میسج مجھے ملا ہے وہ آپ کو بھی مل جائے. اور عام طور پہ سچے خواب یہ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھے جب جاتے ہیں تو وہ بعض کا ایسا ہوتا ہے اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو وہ بار بار آتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک خواب بار بار دیکھا جائے یا بہت سارے لوگ ایک ہی خواب دیکھیں تو وہ سچا خواب ہوتا ہے.
صحیح. اس کے علاوہ مبشرات ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شبیہ شیطان نہیں لے سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہیں ایک کویشچن میرے ذہن میں آ گیا. اب دیکھیں، ایک فلاں بندہ کہتا ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، لیکن اس نے تو آنکھ سے دیکھا نہیں ہے. جی، اس کے متعلق حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا واقعی مجھے دیکھا. نہیں، کیسے پتہ چلا؟ وہ شیطان جو ہے وہ حضور کی شبیہ خواب میں نہیں لے سکتا. یہ حضور نے اس کو ایک سمجھنے کی ایکسٹینڈڈ کر دیا. دیکھیں نا، اگر فرض کریں میرے جیسے ناچیز بندے کو اگر ایسا ہوتا ہے تو میں تو اس خوف اور اس کیفیت میں چلا جاؤں گا جو سب کو بیان نہیں کر پاؤں گا. جی وہ ٹھیک ہے، لیکن خواب میں آپ کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود آپ کی زیارت ہوتی ہے اور کچھ کہا یا سنا جاتا ہے تو وہ حضور ہی تھے اور حضور ہی کی طرف سے کہا گیا. اچھا. لیکن یہ بات ہے کہ آپ کی حد تک وہ اتمام حجت ہے، لیکن دوسرا مانے نہ لیکن مانے. دوسرے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے لوگ جو ہیں بعض کا شہرت کے لیے بہت کچھ کر لیتے ہیں. ہاں، تو اس لوگوں لیے نے بہت کیا ہے. کیا بھی ہے اس لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کا وقت ہو گیا. جی ناظرین، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے خواب کے اوپر تفصیلی ڈیٹیل، یعنی خواب کی تعبیر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا خواب کتنے سچے ہوتے ہیں، کون سے خواب جھوٹے ہوتے ہیں، کون سے شیطانی ہوتے ہیں، کون سے رحمانی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے اسے ایکسپلین کیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خواب بیسیکلی ہے کیا، یہ کیسے ہمارے سائنسی طریقے سے انسان کی اس کیفیت میں کنورٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک خواب کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں. آئیے ناظرین، اس کے اوپر مزید ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کہ تقریباً ہر بندہ ہی دیکھتا ہے، وہ کون سے خواب ہوتے ہیں؟ جی، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ کچھ واقعی خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہم ہر آدمی تقریباً دیکھتا ہے اور بار بار دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں فالنگ ڈریم، کہ خواب میں اکثر آپ گر جاتے ہیں. اس کی ہم نے لاسٹ ٹائم پروگرام میں توجہ بھی بتائی تھی کہ شاید جینیٹیکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پہلے درختوں پہ سوتا تھا تو وہ گرتا ہے، لیکن اس کی جو سائیکولوجیکل اس کی وہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسی حالت میں یہ خواب دیکھتے ہیں جب آپ انسیکیور ہوں، آپ کو کوئی خطرہ ہے آپ کو کوئی زندگی میں، تو اس وجہ سے بھی یہ خواب نظر آتا ہے کہ آپ گر گئے ہیں. اسی طرح ایک بعض کا خواب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دانت یا درد کر رہے ہیں یا ہل رہے ہیں، اور یہ بھی اکثر کوئی خواب کسی نہ کسی زندگی کے سٹیج میں لوگ دیکھتے ہیں. اس کی زیادہ تر وجہ سٹریس ہوتی ہے. بندے جب سٹریس میں ہو تو وہ دانتوں کو سوتے میں رگڑتے ہیں، اور وہ رگڑنے کے درمیان جو دانتوں میں احساس پیدا ہوتا ہے وہ خواب میں دانتوں کے ہلنے یا گرنے کی شکل میں نظر آتا ہے. اچھا. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ زندگی میں کم از کم 2 سٹیجز ایسی آتی ہیں جب آپ کے دودھ کے دانت گر کے پرماننٹ دانت آ رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ ایک سٹیج تو 3 سے 4 سال کے درمیان ہے، دوسری 9 سے 13 سال کے درمیان آتی ہے. تو ان کے درمیان کیونکہ دانت نہیں گر رہے ہوتے ہیں، نئے دانت آ رہے ہوتے ہیں، تو وہی چیز آپ کے سب کانشیس میں جاتی ہے اور خواب میں آ جاتی ہے. اسی طرح کچھ ایسے خواب ہیں جو کہ بعض اوقات آپ ان کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور خواب میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھنا. ہاں، اس کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ یہ خواب اس وقت آتے ہیں جب آپ زندگی کسی ایسے سٹریس میں ہوں اور آپ کو اپنی اسٹیم کا، اپنی عزت کا خیال ہو. آپ کسی ایسے کنفلکٹ میں چلے جائیں، کسی ایسے پرابلم میں جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا مقابلہ ہے اور خدا نہ خواستہ کہیں آپ پیچھے نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے. تو عام طور پھر اس کے علاوہ کچھ خواب ایسے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے جیسے اسکول کے خواب کہتے ہیں، اسکول ڈریمز. ٹھیک ہے. کہ آپ بڑے بھی ہو جائیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایگزام دینے جا رہے تھے، لیٹ ہو گیا، پیپر ہو گیا، یا آپ ایگزام دینے گئے ہیں آپ کسی اور چیز کی تیاری کر کے آ گئے ہیں، یا یہ ہے کہ جب آپ ایگزام دے رہے ہیں تو پیپر کا وقت ختم ہو گیا ہے. صحیح. اس طرح کے خواب، یہ خواب بھی جو ہے نا اصل میں آپ کو جب زندگی کے ان ٹیسٹ میں جہاں آپ مشکل محسوس کریں، آپ کو لگے کہ آپ ایسے سٹریس میں جا رہے ہیں، دراصل زندگی کے سٹریسز کے کچھ سمبلز بن جاتے ہیں. اور جو بچپن میں ایسے گہرے واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ خواب ایگزام ہمارے اسکول اور ایگزام یہ بچپن کا ایک بہت بڑا حصہ اسی سٹریس میں گزرتا ہے. تو کوئی اور اس طرح کا سٹریس ہو جہاں لگے کہ میری کامیابی اور ناکامی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو عام طور پہ خواب میں وہ یہ اسکول اور اس کی شکل میں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اس میں خواب ہوتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اب بعض اوقات ہم بھاگ نہیں سکتے یا ہم بھاگ رہے ہیں، کوئی چیز ہمارے پیچھے پیچھے ہے. تو یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو عام طور پہ لاس آف سیلف کنٹرول، جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی کے واقعات کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہے.
تو آپ اکثر ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ آپ رستہ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور وہ آپ کو لگتا ہے مجھے پھر کھیر لے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جتنی بھی یہ باتیں بتائیں، یہ نا ایک ڈرامائی انداز لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ایک رائٹر خود سے چیزیں تشکیل دے رہا ہے اور وہ لوگوں کے مائنڈ میں آ رہی ہیں۔ کیا سائنٹیفکلی اسے پروو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ سائنس اس کے عام طور پہ جو ہے نا اپنی تھیوریز بدلتی رہتی ہے جیسے جیسے ریسرچ ہوتا ہے، بیکاز یہ جو برانچ ہے نا یہ سائیکالوجی کا حصہ ہے۔ اچھا، سائیکالوجی میں یا ویسے بھی اگر ہم برین ایکٹیویٹیز کو جب دیکھتے ہیں خوابوں میں، تو وہ 3 طرح کے خواب عام طور پہ وہاں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک وہ خواب ہے جو میننگ فل خواب ہے، تو وہ میننگ فل اس کی جو تھیوریز ہیں وہ یہ دیتی ہیں کہ کیونکہ ہم اپنی جو سارے جسم کی دن بھر کی انفارمیشنز ہیں اس میں سے ذہن اپنے آپ میں فلٹر کرتا ہے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے، لیکن وہ جب کٹنگ یا ایڈیٹنگ جیسے آپ کرتے ہیں تو اگر آپ ایڈیٹڈ پارٹس کو اکٹھا چلائیں تو وہ ایک عجیب جمبل سا بن جائے گا۔ صحیح۔ تو بعض اوقات وہ جب ایڈیٹڈ پارٹ ہے نا وہ ہمیں جو نظر آتے ہیں تو وہ منتشر ایسے خلفشار نظر آتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ انفارمیشن پروسیسنگ، آپ نے جو انفارمیشن لینا ہے دماغ اس کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی انفارمیشن آپ کو فوراً چاہیے کون سی نہیں چاہیے۔ تو وہ جیسے دفتر نہیں ہوتا یہ فائل پیچھے رکھ دو یار، تو وہ فائل وہ کہتا ہے سب کانشیس میں نیچے رکھ دو، کبھی ضرورت پڑے گی تو دیکھیں گے۔ اور کچھ فائلیں ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں جو اسے یا پھر انکانشیس میں چلی جاتی ہیں۔ اور روزانہ کی زندگی، مثال کے طور پہ آپ ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کا جو رات کو آپ نے یاد کیا ہے آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ وہ ہے۔ اب آپ جب سوتے ہیں تو رات کو وہ جو سارا آپ کا دماغ ہے وہ اس کو بھلاتا نہیں بلکہ اس کو ایک لحاظ سے پروسیس کر دیتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو اگلے دن اسے چاہیے، تو باقی چیزیں سارٹ آؤٹ کرو۔ تو اسے کہتے ہیں انفارمیشن پروسیس تھیوری۔ تو یہ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بعض کا کہا جاتا ہے کہ خواب آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں زندگی کی چیزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ بہت ساری زندگی میں اب جب دن گزارتے ہیں تو آپ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جن کو آپ نے فیس کرنا ہے۔ اب وہ فیس کرنے کے لیے آپ لیکن کیونکہ الجھے ہوتے ہیں جب آپ سو جاتے ہیں تو وہ پرابلم جو ہے نا دماغ اپنے طور پہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اسٹریس ڈریمز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ کئی خواب سب کو آتے ہیں، اس میں ایک خواب ایسا بھی ہے کہ پبلک میں آپ یو آر پینگ ان دا پبلک۔ اب وہ کیوں ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو گو ٹو واش روم، تو آپ اٹھیں اور جا کے واش روم سے ہو کے آ جائیں۔ اب ان کے علاوہ اسٹریس ڈریمز یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، تو آپ اکثر دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو نائٹ میئرز آتے ہیں، خوف کرنے والے خواب۔ تو یہ جو اسٹریس ریلیٹڈ، اینزائٹی ریلیٹڈ، یا پھر بعض اوقات کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جو آپ کے ڈیزائر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ڈیپ ڈیزائرز جن کا آپ اظہار نہیں کر سکتے، تو وہ جو ہے شعور یا سب کانشیس جو ہے اس کو رات کو سوتے میں اس کا اظہار کر کے آپ کے اندر کے اسٹریس کو کم کر دیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ اگر میں خوشی کے اندر ہوں تو مجھے خواب بھی خوشی والے ہی آئیں گے، اگر میں درد کی کیفیت میں ہوں تو میرے خواب بھی درد والے ہوں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ ون آف دا تھیوریز ہے، یعنی ہم نے جو 4-5 تھیوریز کی ہیں اس میں ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ جو ہمارے خواب ہیں یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ رکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر جب بھی انسان دکھی ہے اس کو دکھی خواب ہی آئیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے دکھ کو کم کرنے کے لیے، اس کا ریلیف دینے کے لیے وہ اور طرح کے خواب دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے خواب آتے ہیں زیادہ تر جن کا بظاہر آپ کی روزمرہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ اچانک رات کو سوئے ہیں اور آپ کسی ایسے دوست سے مل گئے جس کو آپ کے سوتے ہوئے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ آپ کے خواب میں آئے گا۔ آپ اس کا کوئی رشتہ ناتا سنبھالتے نہیں ہیں۔ یہ وہی تھیوری ہے کہ جو انفارمیشن پروسیس ہے دماغ اپنے طور پہ کام کر رہا ہے اور اس میں وہ فائلیں بھی نکلتی ہیں، اور وہ فائلیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا سائڈ افیکٹ کے طور پہ آنکھوں میں آتا ہے۔ لیکن ایک اور سائنٹیفک تھیوری ہے جس کو سائنٹیفک ماننے کے لیے انہیں مجبور بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہماری جو انفارمیشن ہے وہ بڑے طریقے سے جاری رہتا ہے سوچ کا جو عمل۔ مثال کے طور پہ آپ سوچیں یار میں نے یہ کام کرنا ہے اور آپ ایک مسلسل اس چیز کو روزانہ کر رہے ہیں تو سوتے میں بھی آپ کا ذہن اس کا سلوشن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ایسے واقعات ڈسکس کریں گے کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ان کا کوئی سلوشن مل جاتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، تو ان کو بھی ہم جو ہے وہ ان کی ایک ٹائپ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں لہٰذا خواب میننگ لیس بھی ہیں، خواب میننگ فل بھی ہیں، خواب سٹریس ریلیٹڈ بھی ہیں۔ آپ سوئے میں آپ کا بیڈ نارمل نہیں ہے تو وہ جو بیڈ ہے نا وہ آپ کا سمجھ لیں آپ کسی کا تنگ کر رہا ہے، آپ کی ٹانگ پہ کوئی چیز چبھ رہی ہے تو خواب میں لگے گا میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نارمل باتیں ہیں، یہ ہیں وقتی باتیں جو افیکٹ کرتی ہیں، لیکن تو اسی لیے بعض کا زیادہ کھا کے انسان سو جاتا ہے تو اس کے زیادہ کھانے سے جو ہے
اس کے اوپر وہ ایسے خواب آتے ہیں جو اکثر بہت منتشر ہوتے ہیں. سمجھ لیا بعض اوقات آپ کا ہارٹ بیٹ بڑی ہوتی ہے تو آپ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے خوف کی کیفیت خواب میں نظر آئے گی. یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ٹائم پھر بریک کا ہو گیا، تو ناظرین ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں خواب کے اوپر، خوابوں کی تعبیر کے اوپر، اور اس سے متعلق جو بھی تھیری سائنسی ہوتی ہیں اس پر بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تقریباً میکسیمم چیزوں کو کور کیا، ہر ایک چیز کو سمپل الفاظ میں ہم تک پہنچایا، جو کہ عام سننے والے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تقریباً ہر کسی کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ناظرین اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک فالس اویکننگ اور دوسرا لیوسڈ. یہ بیسکلی یہ بھی کوئی خوابوں کی قسمیں ہیں؟ جی، جو خواب ہیں فالس اویکننگ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کو یاد ہے نیند کے پیٹرن میں پڑھا تھا کہ نیند کے پہلے حصے میں دماغ جو ہے وہ سو جاتا ہے اور جسم ایکٹیو ہوتا ہے، دوسرے حصے میں جسم سو جاتا ہے، دماغ ایکٹیو ہوتا ہے. اب اس کی جب ریکوری ہوتی ہے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ اور جسم اکٹھے ریکور کر جاتے ہیں. اچھا. لیکن بعض یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ ریکور کر گیا لیکن باڈی ابھی ریکور نہیں کی، آپ کی آنکھیں ابھی کھلی نہیں ہیں. تو دماغ اپنے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے جیسے روزانہ آفس جاتے ہیں تو دماغ کہتا ہے ٹائم ہو گیا، آپ کو یوں لگتا ہے کہ بس میں اٹھا اب میں نے یہ کام بھی کر لیا ہے، لیکن اصل میں جسم وہیں پڑا ہوتا ہے. اور تھوڑی دیر بعد آپ کو احساس ہوتا ہے یار یہ تو خواب تھا، میں نے تو ابھی اٹھنا ہے. اور بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ 2-3 دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے. اور اس کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا ذہن سویا ہوا ہے اور جسم اٹھ گیا ہے. ہاں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بعض کا آپ نے دیکھا ہے بڑبڑاتے ہیں لوگ خواب میں، یا دوسری یہ صورت ہے کہ وہ اپنے ان کا جو ہے نا اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن آپ اس سے بات کریں تو وہ آگے سے رسپونڈ نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. اور سلیپ واکنگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ اٹھتے ہیں، ایک چکر لگاتے ہیں پورے کمرے کا، واپس آ کے پھر سو جاتے ہیں، اس لیے کہ جسم اٹھا ہوتا ہے، ذہن سو رہا ہوتا ہے. تو یہ دو ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں برین اور جسم کا سپریٹ ہو جاتا ہے، وہ اکٹھے نہیں جاگتے. ایسے ڈریمز کو ہم فالس اویکننگ کہتے ہیں. فالس اویکننگ میں یہ سارے پروسیس ہوتے ہیں. اور جو لیوسڈ ڈریمز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے خواب کو نا بعض اوقات آپ کو فیل ہوتا ہے میں خواب خود کنٹرول کر رہا ہوں. اچھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا لیکن آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہوا، تو آپ اس کو اینگل بدلتے ہیں کہ میں یہاں سے ایسے کر لوں اور ہو جاتا ہے. اچھا، یہ وہ ڈریمز ہیں جو کہ آپ ڈریم کی ایک لوور کنڈیشن میں آ جاتے ہیں جہاں آپ کا کانشیس بھی کام کرنا شروع کرتا ہے، تو آپ اپنے ڈریم کو خود ڈائریکشن دینا شروع ہوتے ہیں. بعض کا فلائنگ ڈریمز، اڑنا جو ہے یہ بھی اسی طرح کے خوابوں میں سے ایک خواب ہے کہ آپ ایک جگہ سے اٹھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں اس جگہ سے اٹھ کے وہاں تک جا سکتا ہوں، اور آپ پھر چھلانگ لگاتے ہیں اور آپ ایک لمبی چھلانگ لگا کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کمبینیشن ہے، ان کو کہتے ہیں ہم لیوسڈ ڈریمز، جہاں آپ کا. اور فالس اویکننگ یہ ہے کہ جسم میں سے ایک چیز یا مائنڈ پہلے اٹھ گیا یا جسم پہلے اٹھ گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو برے خواب ہوتے ہیں وہ سب سے شیئر نہیں کرنے چاہیے. جی، مطلب وہ شاید اس بندے کو بتانے چاہیے جو اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں. بالکل صحیح بات. اب اگر کسی ایسے بندے کو ہم نے بتا دیا ہے لیکن اسے بھی نہیں پتا، تو کیا اس کے کوئی نیگیٹو آسپیکٹس ہوں گے، کوئی نیگیٹو رزلٹ آئے گا ہم پہ؟ جی، اب ہم ذرا سا اچھا کیا آپ نے خواب یعنی کہ خوابوں کا سلسلہ تھوڑا سا مذہب کی طرف بھی لے جائیں، کیونکہ مذہب جو ہے وہ سب سے بڑی حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب آپ خواب دیکھیں تو خواب عام طور پہ ایسے بندے کو سنانے چاہیے جو کہ اس کی تعبیر کے متعلق کم از کم اس کو کچھ نہ کچھ اس کا تجربہ ہو. دوسرا، وہ بندہ مخلص ہو اور صادق ہو، سچا ہو. ٹھیک ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ خوابوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں، اس کا حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ پرندوں کے پر کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے تو وہ اپنی تعبیر میں نہیں آتے. لہٰذا ایسا آدمی کو تعبیر کے حوالے کیا جائے جو آپ کی بھلائی اور سب کی بھلائی چاہتا ہے. اچھا، اگر ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں مل رہا یا میرے پاس میرے گرد و نما میں نہیں ہے ایسا کوئی بندہ، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کسی کو نہیں بتانا چاہیے؟ نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ خواب بعض کا ہم نے دیکھا کہ ایسے کئی واقعات ہیں. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ رابعہ بصری نے جو خواب دیکھا، کچھ ایسا خواب تھا جو کہ انہوں نے کئی عرصے تک نہیں بتایا. پھر جو تھے خلیفہ ہارون کی جو بیوی تھی زبیدہ، اس نے یہ خواب دیکھا کہ جیسے اس کے جسم کے حصوں کو کتے کھا رہے ہیں. اچھا. تو وہ پہلے تو یہ خواب کافی عرصے تک اس نے کسی کو نہیں سنایا، تو بعد میں انہوں نے وہاں جو اس وقت کے بزرگ تھے اپنی ایک کنیزہ کو بھیجا
ٹھیک ہے. تو جب وہ کنیزہ نے خواب سنایا تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا خواب ہے ہی نہیں. تو اس نے جا کے کہا جی یہ میرا خواب کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس نے کہا نہیں تم ابھی اس قابل نہیں ہوئی. اور وہ بظاہر ہی لگتا تھا خواب بڑا خطرناک ہے. تو بعد میں اس نے کہا جس کا خواب ہے اسے بھیجو. تو جب وہ ملکہ زبیدہ خود گئی ہیں تو انہوں نے کہا یہ خواب ہے کہ تمہارے سے اللہ کوئی ایسا کام کروائے گا جس سے انسان جو یہ چرند ہیں اور جو جانور ہیں یہ بھی فائدہ اٹھائیں گے. اور پھر اس کے مشورے پہ کہتے ہیں کہ اس نے بہت مشہور نہر جو تھی وہ کھدوائی گئی. تو اس لیے جو خواب ہیں وہ اپنی جو تعبیر ہے اسلام میں نا، خوابوں کی تعبیر ایک سائنٹیفک پوری سے ایک نالج ہے. اور ہمارے ہاں 3 شخص ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خوابوں کی تعبیر پہ بڑی محنت کی ہے. اس میں ابن العربی صاحب ہیں، ہمارے ہر پروگرام میں ان کا ذکر آ جاتا ہے تقریباً. ہاں، اور ابن خلدون صاحب ہیں، اور اس میں خاص طور پہ ابن سیرین صاحب. ابن سیرین صاحب نے بہت محنت کی ہے. انہوں نے خوابوں کو حدیث اور قرآن سے اس کا نا اخذ کیا ہے اور ان کی جو ہے تعبیر کی ہے. اور اس کو ہمارے ہاں تفسیر بھی کہا جاتا ہے. مسلمانوں میں خاص طور پہ جو خواب ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. نہ صرف یہ کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ خوابوں میں بڑا یقین رکھتے تھے، لیکن ایک جو ماڈرن اسٹڈی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے ینگ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی خوابوں پہ بہت یقین رکھتے ہیں. اچھا، لہٰذا ہمارے ہاں یہ ٹریڈیشن بڑی مضبوط ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے اس کے نیگیٹو تو بات بتا دی کہ اگر برا خواب آیا تو پھر آپ کو کسی کو نہیں بتانا چاہیے، یا اس کو بتانا چاہیے جو اس کی تعبیر بتا سکتا ہو. لیکن اس کو ریورس کر لیں، اگر مجھے اچھا خواب آ گیا تو؟ ہاں دیکھیں، خواب تب بھی آپ کو اچھا خواب آنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے اچھے کی امید کر لیں. لیکن آپ کسی ایسے آدمی کو، مثال کے طور پہ ایک آدمی کو خواب دکھایا، وہ آپ سے جیلسی رکھتا ہے. ہاں، اب وہ جان بوجھ کے آپ کی خواب کی تعبیر الٹ کرے. دیکھیں، ہم نے ایک پروگرام میں مائنڈ کے متعلق تھا، مجھے یاد نہیں، یا وقت کے متعلق تھا، یہ بتایا تھا کہ فیوچر ڈیفرنٹ پروبیبلٹیز ہیں، اور جو پروبیبلٹی پہ آپ یقین کرنا شروع کر دیں وہ آپ کا فیوچر ہو جاتا ہے. وہ قسمت والے پروگرام یاد ہے نا. اب اس میں کیا ہوا ہے، آپ کا خواب کیا ہے؟ فیوچر کی طرف ایک اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اشارہ اگر کسی نے آپ کو غلط مطلب بتا دیا تو آپ یہ سوچنے لگ پڑیں گے میرا فیوچر یہ ہے. اب آپ کی وہ پروبیبلٹی اسٹرانگ ہو جائے گی. تو وہ جس نے بتایا اس نے آپ کے اچھے مستقبل کو برے مستقبل کی طرف موڑ دیا، یا اپنے کم علمی کی وجہ سے، یا اس میں اخلاص میں کمی تھی. لہٰذا ان دونوں صورتوں میں بعض اوقات ہم بزرگوں کو خواب دکھائیں تو وہ تعبیر کرنے کے بجائے کہتے ہیں چپ کر کے صدقہ دے دینا. ٹھیک ہے. تاکہ اگر کوئی مصیبت ہے، دیکھیں نا، یہ آنے والے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری بات ہے کہ خواب جو ہیں وہ فیوچر نہیں بتاتے. صرف وہ خواب جو رویا صادقہ کے ان بزرگوں کو آتے ہیں جنہیں اللہ پاک نے کسی خاص مقام پہ ہو، وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ رات کو کوئی چیز دیکھی صبح ویسے ہی ہو گئی. ورنہ زیادہ تر جو خواب ہیں وارننگس ہیں فیوچر کے متعلق، یا مبشرات ہیں، کوئی اچھا کام ہونے والا ہے یا برا کام ہونا ہے. اگر برا ہونا ہے اس سے بچو، اپنا رستہ بدل لو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے یہ دیکھ لیا ہے تو یہی ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے صدقہ دے دو. صحیح. تو اس سے کیا ہوگا، وہ آپ کے برے خواب کی طرف جو اسباب بن رہے ہیں آپ کو لے کے جا رہے ہیں وہ اسباب بدل جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو جب آپ اٹھتے ہیں تو 3 دفعہ بائیں سائڈ پہ تھوکنا شروع کرتے ہیں؟ جی، یہ شیطان کے متعلق ہے کہ حضور نے شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. دیکھیں نا، ہوتا کیا ہے، اگر آپ اس کی سائیکالوجی دیکھیں، جیسے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ کو غصہ آئے تو پانی سے وضو کر لیا کرو، کیونکہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے جسم پہ ٹھنڈا پانی پڑتا ہے تو آپ کی جو ہے نا وہ شدت، اس کی احتمال کم ہو جاتا ہے غصے کا. اسی طرح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو وہ شیطان کی، آپ جب 3 دفعہ تھوکتے ہیں تو گویا آپ نے ایک لحاظ سے اپنے آپ کو یقین بھی دلا دیا کہ میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا تھا اور میں اس عمل سے شیطان سے بچ گیا. اور دوسرا، آپ نے ایک لحاظ سے اس کو اپنی جو اس وقت کا خوف تھا یا اس وقت پریشانی سے اس کو ایک رستہ دے دی. صحیح. اور پھر کیونکہ حضور نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے یقیناً ہوگا کہ ارد گرد اگر کوئی شیطانی موجودگی ہے تو وہ اس تھوکنے کے عمل سے دور ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو خواب سچے ہوتے ہیں ان کی کوئی سائنٹیفکلی کوئی اس کا پروف ہے؟ دیکھیں، یہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ سائنس اس بارے میں نا تھوڑے سے ڈفرینٹ تھیوریز دے دیتی ہے، لیکن کچھ ایسے واقعات ہیں جو کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سائنسدان جو ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر ریلیجن کو یا اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جن سے انکار نہیں ہو سکتا. میں آپ کو کچھ چند واقعات بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ میری شیلی ایک بہت جو تھی مشہور جو ہے ناولسٹ تھیں، تو انہوں نے پہلا جو تھا فکشن ناول انہوں نے لکھا، اس کا نام تھا فرینکنسٹین. تو یہ جو فرینکنسٹین تھا، یہ ناول جب اس نے لکھا تو اس کے اندر جو وہ کردار ہے نا اس کا، وہ ایگزیکٹ اس نے خواب میں دیکھا.
اچھا. اور وہ ماحول جو اس نے اس میں ڈپکٹ کیا وہ کہتی ہے میں نے ایگزیکٹ خواب میں دیکھا تھا اور میں نے وہی ماحول سارا جو ہے اس میں ڈپکٹ کر دیا، اور وہ اس کا ناول جو تھا دنیا کے مشہور ترین ناول میں سے ہے. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ پال میکارٹنی ایک بہت مشہور موسیقار تھے. ان کی ایک بڑی مشہور دھن ہے جو کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے موسیقاز کو بھی انسپائر کرتی ہے، اور وہ دھن کا نام ہے یسٹرڈے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ساری کی ساری دھن جو ہے نا اپنی خواب میں سے اس کو میں نے سنا ہے، اور وہی ساری سن کے میں نے اس کو اسی طرح کمپوز کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں، اور پھر آئنسٹائن کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ کسی پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں، اور وہ جب اتر رہے ہیں تو تیزی سے گرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کے گرنے کی سپیڈ اتنی بڑھ گئی جیسے روشنی کی سپیڈ ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ ستارے جو پہلے جس طرح سے نظر آ رہے تھے وہ مختلف نظر آ رہے ہیں. اور بعد میں آپ کو یاد ہے کہ سوال بھی انہوں نے کیا کہ اگر میں بیم آف لائٹ کو ٹریول کروں تو دنیا کیسی آئے گی، اس کا جواب بھی ریلیٹیوٹی کی تھیوری میں اسپیڈ آف لائٹ میں انہوں نے نہیں دیا. نیل بوہر نے، جو سائنٹسٹ بہت مشہور سائنٹسٹ ہیں، انہیں فادر آف دا کوانٹم تھیوری بھی کہتے ہیں، ایٹم کی سٹرکچر جو تھی یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ایٹم کی سٹرکچر میں الیکٹران کہاں ہوگا، پروٹان کہاں ہوگا، نیوٹران کہاں ہوگا. تو اس میں خواب میں دکھایا گیا کہ جیسے سورج کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں، تو سورج کو نیوکلس سمجھیں اور الیکٹران کو وہ صحیح. تو اس نے اس کو فالو کر کے یہ کر دیا. اور ایک اور بڑا مشہور اس میں واقعہ ہے، ایک شخص ہے جرمن کیمسٹ آگسٹ کیکولے. انہوں نے جو تھی نا بینزین کا رنگ ہوتا ہے ہیکزاگونل ہوتا ہے، اس میں 6 کاربن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کی سٹرکچر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یہ بھی بڑے عرصے سے لگے ہوئے تھے کہ یہ 6 کاربن آپس میں کس طرح ملتی ہیں، اور تاکہ جو پراپرٹیز ہیں پتہ چلے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سانپ ہے جس نے ایسے کر کے 6 حصوں میں اپنے دائرہ سے بنایا ہوا ہے اور اپنی دم کو منہ سے پکڑا ہوا ہے. اوکے. تو وہ وہاں سے انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے نا 6 کے 6 یہ آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ یہ ایک ہیکزاگونل رنگ بنا رہے ہیں. اب یہ بڑی ایسی بات ہے جس کے متعلق ظاہر ہے کہ انکار ممکن نہیں. اسی طرح چند اور ایسے بھی واقعات ہیں، اور اس میں جو ہے ایک بڑے مشہور جو ہیں ایک سائنٹسٹ ہے رامانوجن. ان کی کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جو بہت ساری سائنٹیفک تھیوریز ہیں وہ میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں، اور بعد میں وہ مجھے ویسے کہ ویسے میں اسے کر لیتا ہوں. اب یہ وہ سارے واقعات ہیں جو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، کوئی مذہبی آدمی نہیں کہہ رہا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور وہ سارے کے سارے جو ہیں بہت بڑی ڈسکوریز. انسولین جو ہے، انسولین کو جس نے ڈسکور کیا اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک ڈاگ ہے، اس کا وہ پینکریاس لے کے دبا رہا ہے. تو اس کے ساتھ اس کی سلوشن ہو گیا، اور اس نے واقعی جب ایکسپیریمنٹ کیا تو اسے انسولین کا اور بلڈ شوگر کا ریلیشن وہاں سے اس نے ڈیٹیکٹ کیا. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ خواب جو ہیں وہ کہیں الہام کا درجہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ خدا کی طرف سے رستہ بھی دکھائے جاتے ہیں. یہ سائنٹیفک ہم تو مانتے ہیں اس بات کو، لیکن ایک پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ جو علم جب ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے وہ وجدان کی سٹیج پہ پتا چلتا ہے. تو یہ وجدان عطا تبھی ہوتا ہے اگر علم بھی سٹیج پہ آ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. جی ناظرین، آپ نے خواب کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک سنا. شاید اس میں کوئی ایسی بات رہ گئی ہو، شاید کوئی ایسا پوائنٹ رہ گیا ہو جو ہم پوچھ نہ سکے ہوں، اور ڈاکٹر صاحب نے اتنی ڈیٹیل سے، اتنا سمپل اور عام بندوں کی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کو ایکسپلین کیا ہے. اس میں مذہبی ٹچ بھی تھا اور سائنسی ایلیمنٹ بھی تھا. اب آپ کی جو رائے ہے وہ ہمیں درکار ہے، آپ کا فیڈ بیک وہ ہمیں چاہیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور اپنے اس طرح کے پروگرام کو ہم جاری و ساری رکھ سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.